बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ये सब कैसे कर लेते हैं? कैसे वो मुल्क की सालमियत से जुड़े मामलात को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं? कैसे इमरान खान एक माह पुराने और मामूल के साइफर को अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के साथ नत्थी कर लेते हैं? कैसे कैसे बतौर वजीर आज़म वो जलसे और फिर कौम से दौरान खिताब अमरीका का नाम लेते हैं और कौम को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनको इख्तिदार से हटाने की साजिश रचाई गई है? कैसे वो एक तीर से दो शिकार करने की चाल चलते हैं और अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट पर डालकर मकबूल बयाने की दाग बेल डाल देते हैं? कैसे इमरान खान लोगों को हकीकी आज़ादी का बेतुका नारा रटाते हैं और ख़ुद को अमरीका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला बेखौफ और निडर मसीहा बनाकर पेश करते हैं? कैसे इमरान खान की बातों में आकर नादान लोग सरजमीन पाकिस्तान से ही अमरीका को ललकारना शुरू कर देते हैं और किसी फिल्मी अंदाज में गुलामी की जंजीरें तोड़ने का तासुर कायम कर देते हैं? दुनिया ने देखा कि कैसे इमरान खान और उनके चंद हवारी ऑपरेशन रजीम चेंज के नाम पर पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अस्करी क़यादत को बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे संगीन और गलीज नामों से पुकारने लगते हैं। जलसों में मजाक उड़ाया जाता है, अस्करी कायदीन को चौकीदार कहकर चिढ़ाया जाने लगता है, अवाम को इनकलाब के नाम पर अपनी दुकान चमकाने के लिए तैयार किया जाता है, कौमी सलामती के इजलास को भी अपनी मर्जी के माने दिए जाते हैं। कैसे इमरान खान की अपने पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान के साथ ऑडियो लीक होती है जिसमें कौम अपने कानों से वो मशहूर ज़माना जुमला सुनती है कि हमें साइफर के साथ खेलना है। जी हाँ, इमरान खान ये सब कैसे कर लेते? कैसे इमरान खान अपनी सियासत के लिए ऐवान सदर का इस्तेमाल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भिजवाते हैं कि अमरीकी साइफर पर तहकीकात की जाएं? वो ही ऐवान सदर जहां वो उन्हीं से मुलाकातें भी करते हैं जिन्हें वो मीर जाफर, मीर सादिक और चौकीदार कहा करते थे। इमरान खान आखिर ये सब कैसे कर लेते हैं? कैसे वो अपनी सियासत के लिए अमरीका, फौज, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट का बेदरेग इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर कैसे एक दिन वो ये सब भूल भाल कर अमरीका से ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देने लगते हैं? कैसे वो अपने एक इंटरव्यू में ये कहकर अमरीका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं कि वो अब आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने इख्तिदार के खात्मे का जिम्मेदार अमरीका को हरगिज नहीं मानते? जी हाँ, इमरान खान ये सब कैसे कर लेते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि रात गई बात गई, अब मामला खत्म हो चुका है? इमरान खान कैसे एतराफ़ कर सकते हैं कि ऐन जंग के वक्त बतौर वजीर आज़म उनका रूस जाना गलत था? वो कैसे उस अमरीका को क्लीन चिट दे सकते हैं जिसने बकौल वजीर आज़म पाकिस्तान एक खुद मुख्तार हुकूमत गिराने की साजिश रचाई थी? इमरान खान अपनी हुकूमत बनाने के लिए ये सब कैसे कर लेते हैं? अमरीका से दोस्ती की पींगे बढ़ाकर आज इमरान खान कमाल महारत से अपना अमरीकी मुखालिफ बयानिया हकीकी आज़ादी से मोड़कर हकीकी इंसाफ की तरफ कर देते हैं। वो कैसे अपनी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के पीछे लगा देते हैं कि जाओ और जाकर इतना दबाव बढ़ाओ कि पनामा केस की तरह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर अपना कंधा पेश करने पर मजबूर हो जाए। इमरान खान इख्तिदार में आने के लिए आखिर ये सब कैसे कर लेते हैं? आई डोंट नो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसका जवाब देती है कि नहीं देती, लेकिन आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। स्टूडियो से शुरू कर लेते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी मेरे साथ होंगी, रहनुमा हैं PMLN की, और अमजद खान नियाजी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अमजद नियाजी साहब, आप मेरे साथ हैं, सवाल रख सकती हूँ आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, 2 सवाल करें जी। नियाज साहब, आपका आवाज़ आ रही है ना? आवाज आ रही है आपकी? अच्छा नियाज साहब, ये कमाल और ये कमाल महारत से ये जो एक तब्दीली आई है, आप ये सब लोग कैसे कर लेते हैं कि आज इमरान खान साहब मुझे बता रहे थे, हम सबको बता रहे थे कि इमरान खान साहब आगे बढ़ गए हैं, जो गुजर गया सो गुजर गया, रात गई बात गई, लेकिन असल में उनके आगे बढ़ने के चक्कर में जो कौम है ना वो पीछे रह गई है। आवाम तो वहीं की वहीं फंसी हुई है कि भाई ये अमरीकी बयानिया है, अमरीकी इम्पोज्ड हुकूमत है। आप ये सब कैसे कर लेते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बीने से आपको कहना चाहूंगा कि खान साहब ने अपने जो इंटरव्यू दिया था उसकी हमारे पास जो है ऑडियो भी मौजूद है।
اور اس بیان کو جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے. عمران خان نے جو کہا ہے کہ میں سب کے ساتھ دوستی چاہتا ہوں, تمام ممالک جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن رکھیں وہ برابری کی سطح پہ رکھیں, بلکہ وہ غلامی کی سطح پہ نہ ہو. اور دوسرا انہوں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ بات کی ہے اور کہا ہے کہ میرے بیان کو جو ہے وہ سائفر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہی, میرا موقف وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے. اور جو امریکن جو اہلکار تھا اس نے ہمارے اوپر, ہماری گورنمنٹ کے اوپر جو دباؤ ڈالا وہ بھی بالکل کلیئر کٹ انہوں نے آج تو وضاحت کر دی ہے کہ مجھے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے بیان کو اس طرح جو ہے وہ ٹویسٹ کیا جائے گا, اور بالکل انہوں نے اس کی وضاحت کر دیا ہے, ڈیٹیل وضاحت کر دی ہے. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے, یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے, وہ حقیقی انصاف مارچ میں تبدیل کیسے ہوا؟ وہ آزادی کہاں گئی جو آپ نے لینی تھی, اگر آپ لوگ کا موقف آج بھی وہی ہے تو؟ ہمارا وہی ہے, ہمارا موقف ڈے ون سے آپ دیکھیں کہ ہم جہاں پہ بھی جو بھی جلسہ کر رہے ہیں, ہمارا جو نیریٹو ہے وہ ہے کہ صاف اور پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کی راہ ہموار کرنا, پاکستان کے اندر رول آف لا لے کے آنا اور جزا اور سزا کے عمل کو مضبوط کرنا. یہ ہمارے بنیادی نکات ہیں جس سے ہم کوئی بتائے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے تو کوئی آپ بتا دیں, کوئی ہمارا ایسا اسٹیٹمنٹ آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو مجھے آپ بتا دیں. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں سر, امریکہ کو لے کر کے ایک یو ٹرن آیا ہے. آپ لوگ پہلے اینٹی امریکہ تھے کیونکہ تب آپ کو اینٹی امریکہ سوٹ کر رہا تھا, پرو امریکہ سوٹ کر رہا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے حکومت تو بننی ہے, تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھیڑ کر آپ حکومت نہیں بنا سکتے, تو اب پرو امریکن آپ کا بیانیہ ہو گیا ہے. اور دوسری چیز میں آپ سے جو بار بار پوچھ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ حقیقی آزادی مارچ تھا, اب وہ حقیقی انصاف میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ نہیں, وہی ہے, حقیقی آزادی مارچ ہی ہے, اس کے ساتھ سر آپ پھر اپڈیٹ کر لیں. اوکے امجد صاحب, آئی ایم گیونگ یو بریکنگ نیوز فار یو. یہ آپ کے لیے پھر شاید آپ کو نہیں پتا, آپ چیک کر لیں. میں مین وائل حکومت سے جو ہے وہ جواب لے لیتی ہوں. میں آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں, جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ تبدیل ہو کر کے حقیقی انصاف مارچ میں چلا گیا ہے. آپ چیک کر لیں, میں واپس آؤں گی آپ سے جواب لینے کے لیے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. بھائی عمران خان صاحب آگے بڑھ گئے ہیں, ایک گفتگو تھی, ایک سیاسی سٹنٹ آپ کہہ لیجئے. امجد نیازی صاحب تو خیر اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا موقف وہیں کا وہیں ہے, میڈیا نے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا, یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ بھی آگے بڑھے نا. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, پی ایم ایل این کی طرف سے بھی وہ دھرا دھر مجھے پریس ریلیزز آ رہی ہوتی ہیں, آفیشیل سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان کے امریکی بیانیوں کے اوپر جی ہمارا یہ سٹانس ہے. رات گئی بات گئی, آگے بڑھے. دیکھیں ہم تو آگے ہی بڑھنا چاہتے ہیں اگر کوئی بڑھنے دے تو. دیکھیں یہ اب پرانا دور ختم ہو گیا کہ ہمارے بیان کو توڑ مروڑ کے جی انہوں نے پیش کر دیا ہے. اب ریکارڈنگز ہوتی ہیں, سارے دیکھتے ہیں, اور جو ان کی پبلش بھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ سب کے سامنے ریکارڈ ہے. ان کی تو عادت ہے ایسا کہنا. ابھی چند دن پہلے عمران خان کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے, اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا. اور 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے صدر پاکستان کو اپنا ٹاؤٹ بنوا کے اور اس کے ذریعے یہ خفیہ ملاقاتیں کر کے اور دوسروں کو کہا جاتا ہے بوٹ پالشیا, اور خود تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہیں سارے. میں سمجھتا ہوں اب ان کا نام ہی, کس کا تاریخ میں نام یو ٹرن خان ہوا ہے, کس نے ہر بیانیے سے واپسی لی ہے, کس نے ہمیشہ. دیکھیں آج اگر جنرل باجوہ لیم ڈک ہیں یا جا رہے ہیں آفٹر 20 days تو ان کے بارے میں لہجہ کیا ہے؟ نہیں تو جنرل باجوہ کے بارے میں جو تقریریں اور تالیاں بجوائی جاتی تھی, ڈیموکریٹ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ میری حکومت بنانے میں اور بچانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے. اور آج جنرل باجوہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, یہ تو ہمارا دشمن ملک بھی نہیں اس طرح کی زبان استعمال کرتا, وہ بھی لحاظ رکھتا ہے کہ بہرحال آپ دشمن ہیں لیکن زبان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آج آپ اپنی فوج کو کیا, تو یہ ان کے موقف روز آتے ہیں. آپ نے یہ پوچھا نا کہ کیسے یہ بدل لیتے ہیں, ایسے یہ بدل لیتے ہیں. معلوم ہے ہاں, اس لیے کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں. وہ افتخار عارف کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ, یہ جو نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ ہیں نا, انہیں کچھ بھی سنا دیں وہ تھرکتے ہیں. عمران خان کی دھنوں کے اوپر تھرکنا ان کا کام ہے. ادھر کبھی عمران خان نے ہماری سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے کارکن زندہ لاشیں ہیں. میں نہیں یہ لفظ کہنا چاہتا, لیکن بہرحال عمران خان کے کارکن بھیڑ بکریاں ضرور ثابت ہو رہے ہیں. جدھر عمران خان انہیں ہانکتا ہے
جدھر لگاتا ہے پائڈ پائپ پر جو دھن سناتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. وہ نہیں پوچھتے کہ کل تک تو تم کہہ رہے تھے کہ فوج مجھے بنانے والی ہے, فوج کے ذریعے میں آیا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کو بچانے والا, وہ اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی. ایک دم اسے پتہ چل گیا کہ یہ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, اور کبھی کہتا تھا کہ نیوٹرل امپائر لانا یہ میری سب سے بڑی فتح ہے اور فوج کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے. آج کہتا ہے نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. پھر آج کل یہ ایک اور نیا لفظ آیا ہے, چوکیدار چوکیدار چوکیدار. ارے بھائی وہ تمہارے چوکیدار ہیں, وہ نہ میرے چوکیدار ہیں, نہ پیپلز پارٹی کے, نہ نون کے, نہ کسی اور جماعت کے, وہ پاکستان کے چوکیدار ہیں. اور یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو. ہاں اگر کسی نے آج تمہارا اقتدار نہیں بچایا, کہ کوئی تمہیں مزید فیضیاب نہیں کرنا چاہتا, تو پھر تمہیں ادارے بھی برے لگتے ہیں, تمہیں ریاست بھی بری لگتی ہے, تمہیں نظام بھی برا لگتا ہے. اور امریکہ سے نئی نئی دوستی مبارک ہو. ابھی انہوں نے بڑا بڑا تھوکا چاٹنا ہے, اس کا نام عمران نازی ہے, یہ یہی کرے گا. نہیں سر دوستی ہو گئی, آپ نے مبارکباد دی نا, تو اس لیے میں نے کہا اگر دوستی ہو گئی تو میں بھی کوشش ہو رہی ہے. ابھی تو یک طرفہ ہے نا, اس نے کہا تھا نا, وہ دھکے پڑے 4-5, تو اس نے کیا میں کپڑے جھاڑ کے, اس نے کیا میں رشتے سے انکار ہی سمجھوں. تو کئی ایسے ڈھیٹ لوگ بھی ہوتے ہیں کپڑے جھاڑ کے یہ پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا پرویز بٹ صاحبہ, آپ کی جو آدھی حکومت ہے جو کہ آبویسلی پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے ابھی بتایا, ابھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی کوشش ہے امریکہ کے ساتھ دوستی, تو اگر اینٹی امریکن بیانیہ پرو امریکن بیانیے میں تبدیل ہو جائے گا, آپ کے لیے تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس ویسے بھی کچھ نہیں ہے. سروس میں آپ دیکھیں مہنگائی کی ذمہ دار آپ کی حکومت, ویسے پاکستان کے اندر اگر معاشی صورتحال دیکھیں اس کی بھی ذمہ دار آپ کی حکومت. تو اگر یہ اینٹی امریکن بیانیہ پرو امریکن بیانیے میں تبدیل ہو گیا تو آپ کو سب سے زیادہ دقت ہونے والی ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو بیانیے کا توڑ بھی نہیں ہے عمران خان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بینش. سب سے پہلے تو میں یہ فائنینشیل ٹائمز کو جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے یہ میں ساتھ اس لیے لائی ہوں بیکاز ہماری ایک بیان نہ ہو آپس میں یا کنٹروورسی نہ ہو. میں نے کہا میں آپ کو شو پہ یہ پڑھ کے بھی سنا دوں گی کہ عمران خان سگنلز ڈیزائر ٹو بلڈ بریجز ود واشنگٹن. تو جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ابھی ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوا, انہوں نے لابیسٹ فرم ہائر کی ہے, دے ہیو اے ڈیزائر ٹو بلڈ بریجز. دوسری بات یہاں دے وانٹ اے ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, as far as I am concerned it's over and it's behind me. یہ لائن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ان لوگوں نے, ابھی آپ ان کا ٹویٹر کا ٹرینڈ بھی دیکھ لیں, امپورٹڈ حکومت نامنظور, کتنی دیر سے یہ اسٹارٹ کر رہے تھے ٹرینڈ. اب آرام سے ہی comes and he says as far as I am concerned it's not it's behind me. تو بات یہ ہے, بات یہ کہ میں آگے بڑھ گیا. دیکھیں ایک طرف آپ نے کوشچن کیا کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں, تو ایک جو منافق انسان ہوتا ہے نا, یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہپوکریٹ یا منافق انسان کے لیے اپنا بیانیہ تبدیل کرنا, یوٹرن لینا, جھوٹ بولنا بہت آسان ہوتا ہے. تو ایک بندہ جس نے کلیئرلی آ کے ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ میرے پاس سائفر ہے, اس کے بعد آڈیو لیک آ گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہہ دیا there was nothing, بٹ اسٹل کیا ہوا, لوگ بیوقوف بنے. آج وہ آ کے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دے کے کہتا ہے اٹس بیہائنڈ می. تو پہلا کوشچن مارک کیا ہے؟ پہلا کوشچن مارک اس کے کلٹ فالوورس کے لیے, اس کے لوگوں کے لیے ہے کہ what Imran Khan says, are you ready to believe it? Don't you know that he is speaking another lie, first of all. Second بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ چاہے آپ کا سیاسی جلسہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ آ کے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کے اوپر پاکستان کے فارن ریلیشنز کے اوپر نہ کھیلیں. تو ابھی اپنے یہ جسے کہتے ہیں پہلے دن سے ہم کہتے ہیں کہ صرف اپنے سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے, اس نے بڑے کوشش کی ہر طرح کا بیانیہ بنانے کے لیے, لیکن اس کا سائفر کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا. ابھی جیسے آپ نے بات کی حقیقی آزادی سے انصاف آزادی, آپ مجھے بتائیں لاسٹ 3.5 ایئرز عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا تحریک انصاف نے کس کو انصاف دیا؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی ہماری ایک بڑی آنریبل دوست تھی صدف, جس کی اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کی فیملی کو انصاف ملا. یا ان دا لاسٹ 3.5 ایئرز آپ دیکھیں جس طرح ان نے اپنے سیاسی مخالفین پہ انہوں نے جس طرح پولیٹیکلی ان کو وکٹمائز کیا, تو انصاف کہاں تھا؟
ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ آ کے ٹی وی پہ میر جعفر میر صادق کہتے ہیں رات کو جا کے انہی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر آ کے سائفر کے اوپر بیانیہ سے کھیلتے ہیں، ادھر آ کے کہتے ہیں فائنینشیل ٹائمز کو لیکن کہ وہ میں بیانیہ بنانے کے چیمپئن ہیں نا، میں اس لیے تو کہہ رہی ہوں آپ لوگ کے لیے دقت ہونے والی ہے۔ نہیں، ہمارے لیے کوئی دقت نہیں ہونے والی، کیونکہ عمران خان خود ہی جھوٹ بولتے ہیں اور خود ہی آ کے اپنے جھوٹ کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن ان تو کی لوگوں کو فالوئنگ نہیں، ان کی فالوئنگ ان کو یقین کرتی ہے۔ اب لوگوں کو بالکل یہ بات کلیئر ہوگی، آپ دیکھنا آتے ہوئے ٹائم میں بالکل شروع میں آپ نے صحیح کہا تھا کہ ہمیں بائی الیکشنز میں ضرور پرابلم ہوئی کہ اس وقت مہنگائی بھی بڑھ گئی تھی، چیزیں بھی پرائسز بھی انکریز ہو گئی تھی، لیکن آپ دیکھیں نا ابھی بھی یہ کوشش کریں، جیسے ابھی انہوں نے آرمی چیف والی بات کی، میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک گھڑی چور وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کس کو تعینات کرنا ہے؟ جب نواز شریف صاحب نے آرمی چیف ڈیسائیڈ کیا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب آ کے ایکسٹینشن دے دی تھی تب انہوں نے کتنے لوگوں سے مشورہ کیا تھا؟ تو بات یہ ہے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرنے والے عمران خان صاحب جتنے بھی لوگ ہیں جو سینئر ترین ہیں وہ میرٹ پہ ہوئیں گے۔ چلیے اس پہ ہم کنٹروورسی نہ آپ کریٹ دونوں کریں۔ کے جو پوائنٹرز ہیں وہ سن لیے ہیں، واپس دوبارہ ان کی طرف جائیں گے، لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دوبارہ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ اب اس دفعہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ول بی بیک شارٹلی۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہنا پرویز بٹ پی ایم ایل این سے، بیرسٹر عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی سے، امجد خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل بینش آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ کلیئرٹی ہوئی بریک میں؟ شاید آپ کو اپنی حکومت کی بات سن کے کچھ پتہ چلا ہوگا عمران خان صاحب نے ایکچولی کیا کر دیا ہے، اور اگر ابھی بھی آپ اپنے سٹانس پہ قائم ہیں کہ توڑ مروڑ کر بیان کو پیش کیا گیا تو آپ فائنینشیل ٹائمز کو سو کر سکتے ہیں، یہ آپشن تو ہے نا آپ کے پاس؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، میں نے بالکل کلیئرٹی لی ہے، وہی ہے، میں نے اپنے اسپوکس مین ہمارا گروپس ہے وہاں پہ میں نے چیک کیا ہے، وہی ہماری ہے۔ میں نے آپ کو جو پہلے اپنا بیان دیا تھا اس کے لیے ہم انقریب جو ہے جو ہمارے پاس آڈیو ہے اس کو بھی ریلیز کر سکتے ہیں، اور ہم بالکل اپنے موقف پہ ڈے ون سے جو کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ تو امجد بھائی ایک منٹ سر، میرا سپلیمنٹری کوسچن ہے، جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ختم ہو چکا، میں آگے بڑھ چکا، تو یہ کس کانٹیکس میں کہا تھا؟ انہوں نے ختم کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ اب چیزیں بہت آگے کی طرف پروسیڈ کر گئی ہیں، اور جو میرا موقف ہے کہ آج ہمیں رشیا کے ساتھ، آج ہمیں چائنا کے ساتھ، آج ہمیں پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے، نہ کہ غلامی کی بنیاد پہ یا ڈو مور کی بنیاد پہ تعلقات رکھنے چاہیے۔ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں جو آزاد خارجہ پالیسی ہو اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے، نہ کہ ڈکٹیشن لیتی ہوئی خارجہ پالیسی ہو۔ تو خان صاحب نے تو وہی موقف اختیار کیا ہے جو ڈے ون سے ہمارا ہے، وہ آج کا نہیں ہے، یہ ہمارا ڈے ون سے نہیں تو اگر انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو یہ کیوں خیال آ رہا ہے آپ کے بطور وزیر اعظم ان کا روس کا دورہ جو ہے وہ غلط تھا جب جنگ جاری تھی اس ٹائم پہ، اور پہلے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہماری تو انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے؟ دیکھیے خان صاحب نے جو بیان دیا ہے، کیونکہ جو کانسیکوینسز، کیونکہ ہمارے نزدیک ہم نے جب جو تعلقات کہہ لیں، جب رشیا کے ساتھ جو ہمارا اپنا معاہدہ تھا تجارت کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، تو ان کا موقف ہے کیونکہ جب میں نے دورہ کیا تو اس کی ہو سکتا ہے ٹائمنگ جو ہے وہ مناسب نہ ہو، تو اس سے کیونکہ اس کا دنیا کو جو انہوں نے مطلب نکالا ہے وہ ہمارے مطابق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے مطابق ان چیزوں کو مینوپولیٹ کیا۔ حالانکہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم آربیٹریٹر کا رول تو ادا کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل ایشو کے اوپر، ہمارا کسی کی سائیڈ لینا یا کسی کے بلاک میں شامل ہونا ہمارا قطعاً مطمع نظر نہیں رہا اور نہ ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی واضح طور پہ انہوں نے بیان دیا ہے، تو اس کو آپ جس طرف موڑنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، ورنہ ہمارا موقف تو وہی ہے۔
سر ہم تو ایگزیکٹلی جو فائنینشیل ٹائمز کو بولا اسی کو کوٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ نے سوچا کہ کوئی فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کارروائی کریں گے کہ اگر انہوں نے ساری باتوں پہ اپنے مطلب کے بیانات نکالے ہیں؟ روس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے مطلب کا بیان نکالا, امریکہ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں فائنینشیل ٹائمز اپنے مطلب کا بیان نکالا. کیا حقیقی آزادی کو جو حقیقی انصاف میں تبدیل ہوا ہے اس کے اوپر بھی کہ اپنا انہوں نے مطلب نکالا ہے, یا میڈیا اپنا مطلب نکال رہا ہے کہ واقعی آپ لوگ آج سپریم کورٹ کو یاد کرا رہے تھے, فواد چودھری صاحب بھی آج سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایگزامپل ہے سپریم کورٹ, اور آپ نے آج سپریم کورٹ کو یاد کرایا کہ بھئی آپ کا نمبر پوری دنیا میں 129 پر ہے ریٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو why are you people pressurizing Supreme Court? Not at all. Not at all. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں جسٹس سسٹم کے, تو اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ کانڈکٹ آف دا جج تو کبھی بھی نہیں ڈسکس کر سکتے. آپ ڈیسیجنز کے اوپر اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں, فار اینڈ اگینسٹ دے سکتے ہیں. آپ جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہمیشہ کریٹیسزم کر سکتے ہیں تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے. تو اس میں پریشر کہاں سے آ گیا, ہم کہاں سے پریشر کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ بینس آپ کو کہاں سے خیال آ گیا کہ ہم پریشرائز کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اوپر؟ ہم ہمیشہ سے دیکھیں, میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان میں ایک اشرافیہ ہے جو ہر طرف چھا چکا ہے اور ہمارا نظام کل سڑ چکا ہے. اس میں اب ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو اب اختیار یا ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں سال سال سے. ہائر کورٹس کے اندر, پھر اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ بھرمار ہے کیسوں کی. امجد نیازی صاحب, جب فواد چودھری صاحب جب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں, اور فواد چودھری صاحب از نو آرڈنری مین, ہی از ویری کلوز ٹو عمران خان صاحب ایٹ دس ٹائم آلسو, جب عمران خان صاحب آف کورس زمان پاک میں ہیں, ان کی جو موبلٹی ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے, اور فواد چودھری صاحب جو کہ قانون کو سمجھتے ہیں وہ خود چیف جسٹس سے یہ گزارش کریں کہ جی ہم سپریم کورٹ کے ادارے کو اتنا کمزور نہیں دیکھنا چاہتے, آپ سپریم کورٹ کے ادارے کو کمزور نہ کریں صرف اس بیس کے اوپر کہ عمران خان کے اوپر چاہے وہ قاتلانہ حملہ ہو, اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہو, ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کے حوالے ہو. آپ لوگ بار بار یہ ٹون, آج کی جو گفتگو ہے, جس طرح سے آپ سپریم کورٹ کو ریمائنڈرز دے رہے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کسی نے نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا آج کا موڈ رہا ہے. بینش, ہر پارٹی کا, ہر انسان کا ایک موقف ہوتا ہے, وہ اپنی لینگویج کے مطابق, اپنے سسٹم کے مطابق وہ اس کو پورٹرے کرتا ہے. تو ہم نے, اور آپ لوگ اپنی کنوینئنس کے مطابق پورٹرے کرتے ہیں؟ نہیں, میں اپنی کنوینئنس کے مطابق نہیں, میرا جو اپنے خیالات ہیں, آپ اپنے خیالات ہیں, ہر جو اب جیو پہ بیٹھا ہوگا, کوئی ایئر وائی پہ بیٹھا ہوگا, بول کو وہ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اسے بات کرے گا نا. بینش آپ کے لحاظ سے تو نہیں کرے گا, میرے لحاظ سے تو نہیں کرے گا. ہر بندے کی اپنا ایک بنیادی نقطہ نظر ہے, ان کا موقف اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوگا, ہمارا اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوگا. تو بات تو صاف آپ کے بھی سمجھنے کی ہے نا. آپ بھی تو دیکھیں یہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے, اور ان لوگوں کے لیے اب جو کہتے ہیں جی, میں اگر تھوڑی سی بات کروں, ابھی ہنا نے ایک بات کی, ابھی ان کو میں یاد دلاتا جاؤں کہ جو لوگ اپنا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کی بنیاد پہ جو میری جو منی ٹریل ہے وہ جائز ہوتی ہے, تو ان کو آپ جھوٹا کہہ سکتے. خود میں نے دیکھا ہے جو فلیٹ کے اندر ایوان فیلڈز کے اندر ہنا نے اپنی ایک تصویر شائع کی میاں صاحب کے ساتھ, اب اس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو وہ ہنا ہی کریں گی, لیکن میں فی الحال اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ تصویر ایون فیلڈ کی نہیں ہے, باقی جواب ہنا دیں گی. جی آگے کنٹینیو کریں, لیٹ ہم کمپلیٹ. جی امجد بھائی مکمل کریں, پھر میں ہنا کی طرف بڑھتی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب ہنا کو میں یہ کہوں کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں, یا کتنے بڑے لوگوں کو, پاکستانی قوم کو چیٹ کر رہے تھے, اور آپ دوائی کے بہانے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی, پوچھ لیتے ہیں. جی ہنا صاحبہ شروع ہو جائے, اور ساتھ میں میرا سوال یہ ایڈ کر لیجیے گا کہ ابھی امجد بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی, جو ماحول بنا ہوا ہے. اوبویسلی جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اوپر سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن حکومت کی اس لیے زیادہ کیونکہ آپ کے سٹیکس زیادہ ہیں. آپ اس وقت حکومت میں ہیں. ایک آئی پورٹ سروے آیا ہے, اس سروے کے مطابق 51%, ٹھیک ہے, یعنی 51% جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہے. کیسے جانا ہے الیکشنز میں؟ ایس ایم ایچ کے ساتھ جانا ہے آپ نے. بینش, پہلے تو میں کہوں گی کہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ہمارے وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کے کلٹ فالوورز ہیں, یا عمران خان صاحب ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں, آج میں
کلیئرلی آپ کو یہ میں دوبارہ جب فائنینشیل ٹائمز کا دیکھ رہی ہوں, ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور, اٹس بیہائنڈ می. عمران خان کا پاکستانیوں کے لیے ایک سرٹن بیانیہ ہے, عمران خان کا امریکیوں سے ڈیل کرنا کے لیے ایک اور بیانیہ ہے. جب فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہیں یا کسی اور چینل کو دیتے ہیں تو ان کا کوئی اور بیانیہ ہے, اور اصل میں ان کا بیانیہ وہی ہے جو یہ فائنینشیل ٹائمز کو انہوں نے لکھا ریالٹی میں. بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارے وہ لوگ, کرٹیکل تھنکنگ کا ٹائم ہے, وہ لوگ جو عمران خان کو آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, کیا وہ عمران خان کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ عمران خان نے یہ امپورٹڈ نہیں, یہ میں بات کروں, یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور یا امریکی سازش کا بیانیہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا. میں آپ کو صرف یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہم یہ بات کرتے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب یہ کام سی پیک کا کر رہے تھے, اس لیے امریکیوں نے سازش کی اور نواز شریف صاحب کو وہ ڈسٹروٹ کرا دیا. ہم بھی یہ بنا سکتے, لیکن کیونکہ ہمارے لیے آپ نہیں بنا سکتے, آپ عمران خان نہیں ہے نا, آپ نہیں بنا سکتے, آپ کی کون سنے گا؟ وہی ان کی آپ کی کون سنے گا؟ آپ حکومت میں ہو کر کے اپنی پرفارمنس کا بیانیہ نہیں بنا سکتے. ابھی انہوں نے ایون فیلڈ والی بات کر دی. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر انسان ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. عمران خان نے کہا سائفر جو ہے, سائفر کے اوپر کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سائفر میرے پاس آیا, اس کے بعد کیا ہوا, آڈیو لیک آ گئی, ان کا جھوٹ سے ایکسپوز ہو گئے. پھر کیا ہوا, فائنینشیل ٹائمز کو خود ہی انٹرویو دے دیا اور خود ہی اپنی اصلیت ایکسپوز کر دی. اسی لیے کہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق اور سچ پہ کھڑے ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ بولو. ہمارے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے تھے کہ صادق اور امین, سچ بولو اور ایماندار رہو. اگر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اگر وہ صرف سچ بول دینا تو ان کو اتنے 100 جھوٹ نہ بولنے پڑے. اور میں اپنے لوگوں کو یہ ضرور کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ دس از دا ٹائم کہ کرٹیکل تھنکنگ کریں. ابھی میں آپ کو یہ بات کروں, ہمیں آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو یہ بھی آیا کہ ہم رشیا سے بھی آئل لے سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ, اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ جب ملٹری ڈکٹیٹرز کی حکومت ہوتی تو شاید کوئی ویلیڈیشن یو ایس سے یا باقی انٹرنیشنل آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ہم اچھے فارن ریلیشن ضرور کہتے ہیں رہیں, لیکن اگر ہمیں رشیا سے اس قیمت پہ آئل ملے جو انڈیا لیتا ہے یا ہمیں اچھے پرائس سے ملے گا, ہم لیں گے, بیکاز وی ورک فار پاکستان ناٹ فار اینی ون ایلس. ٹھیک ہے, یہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی تو ایکسپرٹ ہو گئی ہے فارن افیئرس کے اندر, تو یہی ہمیں بتائیں گے کہ جو فارن افیئرس جو بھی ان کے چل رہے ہیں ان کے اثرات پاکستان میں کب نظر آنے شروع ہوں گے, کیونکہ سرویز یہ ایسا نہیں بتا رہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. بیرسٹر عامر میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے, امجد خان نیازی صاحب موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں PMLN سے. بیرسٹر صاحب 33% پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ جو مہنگائی کا ذمہ دار جو تحریک انصاف ہے نا وہ ہے 33%, اور 51% لوگوں کو, یہ آئیپو سروے کے حساب سے, جس کا سوال میں نے ہنا سے بھی پوچھا, میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں, یہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا وہ یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ PDM کی جو حکومت ہے نا وہ ذمہ دار ہے 51% مہنگائی کی, اور الیکشنز نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے وقت پر ہوں گے اور پرفارمنس آپ لوگوں کی آپ کے سامنے ہے. ایسے جانا آپ لوگوں نے الیکشنز میں. یہ بات درست ہے, مہنگائی کی ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا جاتا ہے, جہاں پہ ایک نیریٹو اور جو فیلئر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان 80% پاکستان کی حکومت لے کے اور نام نہاد اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے تو پنجاب میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو شور نہیں مچانا چاہیے, مہنگائی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, خیبر پختونخوا کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو بات نہیں کرنی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ عمران حکومت میں ہے, صدر پاکستان بھی اس کا ہے, اور وزرائے اعلیٰ پنجاب اس کا, خیبر پختونخوا اس کا, کشمیر گلگت اس کا, اور جنہوں نے یہاں پہ اپوزیشن کرنی ہے وہ ہیں خاموش. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار شہباز شریف کی حکومت ہے. انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے, نام لے کر بات کریں نا بھائی PMLN نے کرنی ہے. ہاں تو نام لے, آپ کے برابر میں تو بیٹھی ہے, آپ نام لینا تاکہ میں جواب لے سکوں. یہ جو آپ کی حرکت ہے نا حکومت میں بھی آپ کی یہی حرکت ہے, ہومیوپیتھک حکومت, کہ آپ نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا, آپ کی شو میں بھی اب یہی حرکت ہوگی. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, جی حمزہ صاحب کو ایک ریئل اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو مریم صاحبہ کو آ کے اس وقت عمران خان کے نیریٹو کو یہاں پہ چیلنج کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کام نہیں بنے گا اور لوگ غلط بات سننے پہ مجبور ہو جائیں گے. آج
کون ڈسکس کرتا ہے پرویز لائی کی طرز حکومت کو؟ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر یا ایک ڈویژن کے اندر وہ کام کر رہا ہے، لیکن انہیں کوئی بھی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی بات کرنے کون کرے گا؟ یہ کریں گے لامعالا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی ذمہ داری اگر باتیں نہیں کی تو پھر عمران کا جیسے جھوٹ بک رہا ہے بکتا رہے گا۔ ایک بات بینش آپ نے خارجہ امور کے بارے میں کہی تھی، خارجہ امور میں ایکسپرٹیز پیپلز پارٹی کی ہیں، ہم نے مقابلہ کیا ہے لیکن ہم نے بد زبانی نہیں کی اور دشمن نہیں بنائے۔ امریکہ کے ساتھ ہماری 3 حکومتیں رہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح امریکہ کو چیلنج کیا، آج ہمارے مخالفین بھی اسے مانتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس حکمت عملی اور تدبر کے ساتھ کہ امریکہ جیسے ملک کو اپنی پارلیمان میں خطاب کے لیے واحد حکمران کو بلانا پڑا تو وہ بے نظیر بھٹو تھی جنہوں نے وہاں پہ جا کے خطاب کیا۔ ہمارے دور میں صدر آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے ہیلری کلنٹن یہاں پہ آئیں، اب تو شاہ محمود قریشی ان کے پاس ہیں، گوگل کریں اور وہ بتائیں گے اور تقریر آ جائے گی۔ اس وقت ہیلری نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ نے زیادتی کی ہے، ہم نے انہیں ڈو مور کہہ کے پیچھے ہٹے ہیں، اب ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے کسی ملک کے ساتھ دشمنی لینا ضروری نہیں ہوتی، آپ کے پاس ایک کیلیبر ہونا چاہیے، اور یہ آپ نے کہا تھا چیئرمین بلاول بھٹو نے بہت بہتر کیا ہے فارن افیئرز کو، جو ہم عالمی تنہائی کا شکار تھے چند ماہ، 5-6 مہینے کچھ بھی نہیں ہوتے، اسے ہم نے بہتر کیا ہے، لیکن اسے بدستور بہتر کرنا ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا کہ امریکہ کو گالیاں بکیں۔ اب دیکھیں نا آج عمران خان نے اس میں یہ بھی کہا جو نکتہ ضروری تھا کہ وہ میری بڑی ہی پتہ نہیں کیا بلنڈر تھا کہ میں چلا گیا رشیا اس حملے کے بعد۔ تو عمران خان کو تو یہ بھی نہیں پتا کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں۔ آخری بات پہ میں کہوں گا، میں ساری پولیٹیکل فورسز سے درخواست کرتا ہوں کہ اب جتنی آپ انتشار اور فتنہ فساد پھیلائیں گے ملک کا نقصان ہوگا۔ آئیے پی ٹی آئی کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بیٹھے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے سارے مہمانوں کو بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔